नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबीयत खत्म नबीयत बाबा जी दी अजी साडे बाबा जी दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन सल्लल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, पाकिस्तान बचाओ मार्च अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है और जिस जज्बे और बलबले के साथ अहलियान सिंध ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस पाकिस्तान बचाओ मार्च को वेलकम कहा, मरहबा कहा, इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती, इसलिए कि यहाँ से बहुत से लोग गुजर के गए हैं और बहुत से शायद आइंदा भी गुजरेंगे, लेकिन एक बात तय है कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हम इक़्तिदार में बैठे हुए उस वक्त भी लोगों को कहते थे कि ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, ये आप अपनी औकात से बाहर ना हो, ये जो हथकड़ियाँ हैं, ये जेलें हैं, ये ज़ुल्म, ये कलदम, ये तमाशे, ये तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन जब बारी आपकी आएगी तो आप एक दिन भी नहीं निकालेंगे। बात वही बनी है, जितने महीने हमने जेल में निकाले थे इन बेचारों ने तो उतने दिन भी नहीं निकाले, उतने दिन भी नहीं निकाले। और ये जो पाकिस्तान के साथ 76 साला खिलवाड़ है, इसके अंदर सारे शामिल हैं, माशाल्लाह भी शामिल हैं, अपने और बेगाने भी शामिल हैं, आज भी वो साजिशों के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन काम की बात यह है कि अल्लाह की शान देखें। हमें कहते थे कि जी इन्होंने आसिया मलूना की बारी में पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, इन्होंने जजों के फैसले नहीं माने, इन्होंने जजेस के फैसले नहीं माने। आज पूरी पीडीएम खड़ी होकर पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। जो इल्जाम हम पर थे आज वही काम खुद कर रहे हैं। फिर देखे नामूसे रिसालत का बिल पेश हुआ असेंबली के अंदर, जब बिल पेश हुआ तो सारी जमातों ने बाइकआउट किया, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है। और हमारे बुजुर्ग नाराज तो नहीं होंगे भाई, पिछले 50 साल में इन्होंने आप पर हुकूमत की है। नहीं, हम तो खुल के बोलते हैं यार, लटके हुए दाल में बोलेंगे, हमारी बात ना करो। हमसे ज्यादा खुल के कौन बोलेगा? ये जो घंटे घंटे में बयान आ रहे हैं ना, इसके लिए उन्होंने हफ्तों लगाए थे कि आप सिर्फ एक वीडियो बयान दें। मैंने कहा हमने कसम खाई है, मर जाएंगे जालिम की हिमायत। ये बात हमारा कोई कमाल नहीं है भाई, हमने उस शेर की कछार में तरबियत ली है, उनके साथ रहे हैं कि जब जेल हुई तो मैंने जेल में जाकर कहा, मैंने कहा अब हम हैं, आपको मैं कहता था इतना सख्त बातें ना करें, ये बड़े जालिम हैं, इनके आगे कोई चीज नहीं। तो कहने लगे क्या हुआ है? ऐसी कुर्सी पे बैठे कहने क्या हुआ है? मैंने कहा अब आ गए जेल। उन्होंने कहा यार जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है शाशुफ्ता सरी का। हमें ये जेले का शैले दाचार, हम सजाए मौत की चकियां भी देखा है और ये देखा है, हमें जेल में आकर एक ने धमकी लगाई थी कि ओए अब तुम जब बाहर जाओगे तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। मैंने कहा हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, तुम्हारी हार्ड
اب ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے, ہم خوش اس لیے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ جو کتنے گندے گندے بٹیرے تھے سارے یہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے, ان کے ہوتے ہوئے تو پی ٹی آئی کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو تو عمران خان کے ساتھ کرسی دینی چاہیے. فواد ان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو کون سے دشمن کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے, ان کے جانے سے ہم خوش نہیں ہیں, ان کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے. اور لیکن کیسے رہیں گے؟ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ جنہوں نے بالکونی اور ٹیرس سے سردی اور گرمی کو انجوائے کیا ہو نا بیٹا, وہ جیل میں نہیں رہ سکتے تھا 4 دن. ہاں یہ ہمارے پولیس والے بھائی بھی کھڑے ہیں, ان سے پوچھو حوالات کاٹنی اور جیلیں کاٹنی کسی کے بات نہیں. ہم نے کہا تھا نچے راڑی دے پتر آزادی کی جنگ نہیں لگتا اور شاید لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ خالی جملہ کسا ہے. اور بھائی ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ وہی کر سکتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں رات کو خواب آیا صبح پاکستان بن گیا اور ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان حاصل ہو گیا. ایسے نہیں ہوا. 1857 میں یہاں انگریز آیا اور اس کے خلاف ہمارے بزرگوں نے, ہماری عوام نے, ہماری قوم نے, یہ نہیں آپ کو پتا ہے 600 سال اندلس میں بھی اسلام رہا ہے, لیکن آج وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں. اس لیے کہ جب وہاں مشکل وقت آیا تو وہاں کے علماء نے, عوام نے, قوم نے دیش نکالا, لیکن جب جہاں مشکل وقت آیا بر صغیر میں تو ہمارے علماء, مشائخ, قوم بھاگی نہیں بلکہ ایک دن میں 300 پھانسیاں ہوئی اور ڈرانے کے لیے ستم اور ظلم کے چاندنی چوک میں سر لٹکائے گئے, لیکن کوئی بھاگا نہیں بلکہ انگریز کی 27 سال جیل گزار کر بھی کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کن دے لو. ہم یہ کہتے ہیں کسی کا کوئی شوق باقی رہتا ہو تو پھر بھی ہم حاضر ہیں. ہمارا تو یہ اعلان ہے کہ ستم کر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. رہی کہتے ہیں جی ان کو سیاست کرنی نہیں آتی. میں نے کہا بھائی شاہ صاحب والی بات ہے, ہم چوری نہیں کرتے, سیاست کرنی ہمیں آتی ہے. کہتے ہیں جی پیٹرول سستا کیسے کریں, حالات ایسے نہیں ہیں. میں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے سستا کریں. اب تب سے ان کو نیندیں نہیں آ رہی, پریشان ہے کہ کریں کیا. یہ بھی سر پر آ چکے ہیں, ابھی میرپور خاص پہنچے ہیں اور ابھی میرپور خاص سے اسلام آباد تک رستہ باقی ہے. ابھی تو کہتے ہیں پارٹی شروع ہوئی ہے. ہاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو ہم ان کو بتائیں گے. اور بہت اچھی بات ہے, آپ نے کہا بندہ 700 ہے, بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے. یہ احسن اقبال کہتا تھا بندہ 150 ہے, فیض آباد خالی نہیں ہوا تھا. یاد ہے احسن اقبال وزیر داخلہ تھا اور کہتا تھا 150 بندہ ہے, ہم ایسے فیض آباد خالی کرا لیں گے. تو 150 بندے نے فیض آباد خالی نہیں کیا, ابھی تو میرپور خاص تک 700 ہو گیا ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اور ہم چاہتے ہیں تم ہمیں اور انڈر ایسٹیمیٹ کرو, اور کرو, اور کرو, لیکن ایک دن تمہارے دروازے پر تحریک لبیک دستک دے رہی ہوگی. میں اہلیان سندھ خصوصاً میرپور خاص والوں کو کہتا ہوں کہ 50 سال سے ایک پارٹی برسر اقتدار ہے, جو بس سکتا ہے ان کا. انہوں نے پہلے شور مچایا. ہاں ناموس رسالت کی قرارداد کی بات کر لوں, اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. یہ وہ شخص ہے عمران خان جس نے ناموس رسالت پر لبیک کہنے والے اپنے قوم اور ہم نے وطن کے بیٹوں بچوں پر, جوانوں پر گولیاں چلائیں اور ان کا خون بازار میں ایسے بہا. لیکن اللہ کی شان دیکھیے 13 خاموش شیطان بن کے بیٹھے ہوئے تھے جس میں یہ ساری پارٹیاں موجود ہیں. انہوں نے ناموس رسالت کا بائیکاٹ کیا,
اللہ نے 13 کو اقتدار دے کے ذلیل کر دیا, ایک کو اقتدار سے اتار کر ذلیل کر دیا. اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک 50 سالہ تجربہ کار ہے, ایک 35 سالہ تجربہ کار ہے, معیشت دن بدن تباہ ہو رہی ہے, ملک میں لا قانونیت بڑھ رہی ہے, اور جناب امن تباہ ہو رہا ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ جو کہتے تھے جناب ہم اگر یوں کر دیں گے, ہمارا ایک وزیر خزانہ باہر سے اسحاق ڈار آ رہا ہے, میں نے کہا اسحاق ڈار صاحب نہیں, ان کے والد صاحب کو بھی قبر سے اٹھا کے لے آؤ, پھر بھی تم سے معیشت نہیں سمجھے گی, اس لیے کہ ہمارے بابا جی نے کہا تھا نہ تم صدمے ہمیں یوں دیتے, نہ ہم یوں فریاد کرتے, نہ راز کھلتے یوں سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اور کہتے تھے, مذاق بناتے تھے, کہتے تھے کہ سود ختم نہیں کرے غوری آیا. میں نے کہا بچوں وہ ایک ولی کی زبان سے نکلا ہوا ہے, تمہارے باپ کو بھی سود ختم کرنا پڑے گا, ورنہ اس پاکستان کی بقا کا ضامن اور کوئی چیز رہی نہیں ہے. کتنی باری جاؤ گے آئی ایم ایف کے دروازے پر؟ اب تو آئی ایم ایف نے, میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں, یہ لوگ بند کمروں میں بات کرتے ہیں, میں اس لیے ٹانگ پر رکھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ کس کو سمجھ آئے. آئی ایم ایف نے آخری شرط یہ رکھ دی ہے کہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو. میں نے کہا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے بعد اوپر سے لے کر سارے تم کو یہی کہیں سندھ کے بازار سے چوڑیاں پہنا دیں گے, وہ رکھ لینا. تم شرم نہیں آتی اس بات کو کہ تم آئی ایم ایف کے دروازے پر, یہ قوم روزانہ اپنا کما کر کھاتی ہے, کسی کے دروازے پر نہیں جاتی. یہ حکمران آئی ایم ایف کے دروازے پر اپنی عیاشیوں کے لیے جاتے ہیں, ورنہ آج تک جب سے آئی ایم ایف کے دروازے پر جا رہے ہیں آڈٹ کرایا جائے کہ قوم پر کتنا خرچ ہوا ہے, یہ تو ان کی اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں کے اوپر خرچ ہوا ہے. اگلی بات, اگر تم آئی ایم ایف کے دروازے پر جاتے ہو تو بتاؤ قوم مہنگائی کے اندر کیوں پس رہی ہے؟ آئی ایم ایف کے دروازے کے اوپر جانے کے بعد قوم کو ملا کیا ہے؟ ایک 35 سال سے, ایک 50 سال سے, چلو چھوڑو, صوبے کے اندر جو کچھ اس ملک میں آج کل امپورٹ کروایا جا رہا ہے, پچھلے 50 سالہ لسٹ میں کوئی ایک ایسی چیز بتائے جس کی انڈسٹری پاکستان میں لگائی گئی ہو. تم ہمیں پڑھاتے ہو کہ معیشت نہیں آتی. بیٹا تم ہمارے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ معیشت میں بات کرو, تمہارے ناک کو یہ ہڈی بھی اندر نہ گھسیڑ دی تو ہمیں بات بتانا. اور جن کے اسٹیٹ بینک کا گورنر آئی ایم ایف آ کے لگائے گا, وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معاشی پلان کیا ہے. آؤ تو صحیح میدان میں, تمہیں معاشی پلان بھی دیں گے, تمہیں تھوڑی سی غیرت کی پھکی بھی دیں گے, غیرت کی, تاکہ تمہارے اندر قومی اہمیت اور غیرت بھی پیدا ہو کہ تمہارا کھانا ادھر ہے, تمہارا پینا ادھر ہے. وہ ایک بے شرم جس کو پاکستانیوں نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا, ایک 50 روپے کے اسٹیٹ, میں جیل کوٹ لگ پاتی رہا ہوں, اور وہ جو جیل کے جناب سپرنٹینڈنٹ تھے اور وہ لوگ جو وارڈن تھے, وہی لوگ نواز شریف کے اوپر بھی رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کو پریشانی نہیں ہوتی, آپ جیل میں ہیں, گرمی بھی ہے, حبس بھی ہے, اور رات کو لائٹ بھی چلی جاتی ہے, آپ پریشان نہیں ہوتے؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے جناب لائٹ ایک دن بند ہوئی تھی, نواز شریف ساری رات بیٹھ کے روتا رہا تھا. اور جو 50 روپے کے جناب اس کے اوپر ایفیڈیوٹ کے اوپر, اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے بھاگ کر گئے ہوں, وہ ملک چلا سکتے ہیں؟ ملک جو پاکستان کے اندر رہے ہیں, جن کو قوم کا درد پتا ہے, جن کو آج بھی پتا ہے کہ قوم کے ساتھ کیسے رہنا ہے, وہ ملک کے ساتھ چلا سکتے ہیں. لیکن یہ اشیاء, یہ بدماشیاں بند کرو. تمہارا پالا پہلے پڑا ہے جناب 2 نمبر لوگوں سے, تمہارا پالا محمد عربی کے غلاموں سے نہیں پڑا کبھی. سیاست کرنے کا سب کو حق حاصل ہے, کرو اپنی اپنی سیاست, لیکن پاکستان کی بقا کے لیے. اور جناب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے, وہ مذہبی لبادے میں ہو,
وہ عسکری لبادے میں ہو، وہ سیاسی لبادے میں ہو، وہ بیرونی لبادے میں ہو، انشاءاللہ وہ آنکھ بھی نکال لیں گے، وہ ہاتھ بھی توڑ دیں گے۔ یہ بات پاکستان کی سالمیت پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے، ان کے بڑوں نے نہیں بنایا، جن کے علاج بھی باہر ہیں، جو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد باہر جا کر جناب بنگلے اور جناب بڑے بڑے یارڈ خریدتے ہیں، ان کے لیے نہیں، جن کی صرف تابوت بند، یہ مشرف جس کے تابوت بند پاکستان میں واپس آئے، پاکستان سے سیٹ سے اترا اور جا کے ساری زندگی دبئی گزری، ہم لوگ ہیں، ہمارے بڑوں کے قبرستان بھی یہاں ہے، ہمارا جینا مرنا بھی اس وطن کے ساتھ ہے۔ ہاں، ہمیں وہ لوگ نہ بات بتائیں کہ جن کے بچوں کے علاج، جن کی تعلیم، جن کی عیاشیاں دبئی اور جناب باہر کے ملکوں میں ہوں گے، ہمیں وہ لوگ آگے بات کریں جن کا جینا اور مرنا اس پاکستان کے ساتھ ہے۔ ایک منٹ جی، اور دوسری بات، ہم وہ بھی نہیں ہیں جو مشکل وقت دیکھ کر پاکستان سے بھاگ جائیں اور جھلے ہو، پنجابی میں بس سمجھا دوں بات، اور دیوانوں یہ بھی بات ذرا غور سے سنو، جب سے مشکل وقت آیا ہے نا، ہم نے عمرے پہ جانا بھی چھوڑ دیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد عربی کے غلام میدان سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، ہم عمرے پہ بھی نہیں جاتے، اس لیے جانا ہمارا فرض ہے، عمرے و حج پر بھی نہیں جاتے، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ملک سے بھاگ گیا ہے، ہم نے تو کہا ہوا ہے لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور آخری وہ مولانا حسرت موہانی کا جیل کے شعر مکمل کر دوں، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں۔ میرپور خاص والوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟